السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، کانفلکٹ مینجمنٹ کورس کے حوالے سے دس از آور 43rd lecture. We will cover in the next lecture Jirga system and Panchayat system, and we will present a summary of what we have learned in our last and 45th lecture. Today's lecture is a continuation of our previous lecture, which was on power tools and magic keys. Last time we learned the complexity of environment, and then we learned what are some of the dimensions around which we decide which forum or form of dispute resolution may be more suitable for a particular conflict. Today we will learn certain other skills which we may call as attributes of a person, or the skills of a person, or power tools of a person, or how a mediator should understand the nature of dispute, how he or she can decide about the appropriate form of dispute resolution method which is suitable for that particular dispute. کوشش یہ کی گئی ہے ان میتھڈس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کہ formalized structured system, not a kind of a mere judgment. Although when you fill up those forms, you make a judgment about filling some value around some dimension about the conflict, and then you decide what is the total score, and with reference to that, which forum or which form of dispute resolution method is suitable for a particular conflict, one, and for a particular set of disputants who are actually competing in that conflict. وہاں تک جانے کے لیے پہلے ایک دفعہ پھر اس انویزیبل ویل کا ذکر کرتا ہوں، جو انویزیبل ویل ایکچولی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، اور ان اے وے اس انویزیبل ویل کی وجہ سے ہی یہ سبجیکٹ سامنے آ رہا ہے، یہ اس کمپلیکسٹی کی وجہ سے ہی یہ سبجیکٹ سامنے آیا ہے. کانفلکٹ ڈائگنوسس کرنے میں جو مشکل آتی ہے نا، وہ انویزیبل ویل کی وجہ سے آتی ہے. اس میں بہت ساری ریزن عام طور پہ ہڈن ہوتی ہیں، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، and I am trying to emphasize. کانفلکٹ ایسکلیٹ ہوتا ہے ڈیو ٹو ایڈورسیریل اپروچ، ڈیو ٹو ایویلویٹو اپروچ، اور اس سے جو ڈسپیوٹنٹس ہیں دے آر ڈس ایمپاورڈ. ان کے پاس انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کانفلکٹ بجائے کم ہونے کے ایسکلیٹ ہوتا ہے. اور یہ جنرلی جو ڈسپیوٹنٹس ہوتے ہیں نا، دے themselves آر ناٹ دیٹ knowledgeable or that informed about the factors which contribute towards that towards escalation of the conflict. اس لیے ڈائگنوسس بہت اہم ہے، اور ڈائگنوسس میں ہڈن انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا، جیسے جب انٹرسٹ انالیسس کیا تھا اس وقت بھی یہ زور دیا گیا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہڈن انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس کو اپنے ڈائگنوسس کا حصہ بنا سکیں. ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا، بیکاز اٹ از پارٹ آف آور لائف اینڈ ایوری باڈی پرابیبلی ایٹ ٹائمز is a victim, rather mostly is a victim, sometimes it may be an instrument, and that is anger. People use anger as an instrument to do few things. Yes, sometimes if a father gets angry with his son, that anger of father may make
the child or the son to do the job which father wants him to do. That is fine. It works at times. But let me tell you, anger usually hampers your capability, your ability to look through. وہ جو ہڈن انٹرسٹ ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں اور آپ کی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیبلٹی کو ہیمپر کرتا ہے اور اس کو امپیئر کرتا ہے. آپ کو کنسیکوینسز جو ہے نا کسی ایکشن کے, ان کو دیکھنے کی صلاحیت آپ کی کم کرتا ہے اور آپ کی اوور آل کیپیبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دی ایشو اور انڈرسٹینڈ دی کانفلکٹ, انڈرسٹینڈ دی انوائرمنٹ, انڈرسٹینڈ دی فیکٹرز اراؤنڈ کانفلکٹ, اس کو جنرلی کم کرتا ہے. بٹ ایز آئی سیڈ, it is used as an instrument as well, and that is why probably I am saying that anger may be a good thing at times, but most of the times it hampers your capability towards resolving the conflict. اور آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, مینٹل اور سوشل مسائل اور سائیکولوجیکل مسائل, اگر آپ اس فلاسفی کو سمجھ جائیں کہ اینگر ایک ایسا پردہ ہے, ایسی ایک فورس ہے جو آپ کی کیپیبلٹی, سوچنے کی صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت, انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے, روکتا ہے, ویل بن جاتا ہے. تو اس لیے اگر اس چیز کو سمجھیں گے تو شاید یہ جو انویزیبل ویل کی کنسیڈریشنز ہیں وہ آپ کے لیے اتنی مشکلات پیدا نہیں کریں گی جتنی شاید نارملی ایوریج بندے کے لیے یہ کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے انویزیبل ویل کے ساتھ یا اس کمپلیکسٹی کے ساتھ, وہ جڑی ہوئی چیز ہے ڈائگنوسس آف کانفلکٹ. اب کانفلکٹ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ If you are a mediator, if you are providing a service, if you are a lawyer, if you are an attorney, if you are in this mediation service or in this ADR service, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس سے انٹرویو کرتے ہیں. انٹرویو کر کے آپ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیچر آف کانفلکٹ کیا ہے, ہڈن انٹرسٹ کیا ہے, یعنی ڈائگنوسس کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وچ آر دی contents or what are the major or generic contents of an interview between a person who is helping the disputants to resolve their conflict. It could be a lawyer, it could be an expert, or it could be any mediator. پیشتر اس کے ادھر جاؤں, ایک بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ بیسکلی اس ADR کا مین مقصد فیسیلیٹیٹو میڈیشن ہے. ایڈورسیریل سروسز تو آلریڈی اویلیبل ہیں, آربیٹریشن, لٹیگیشن, یہ پہلے سے اویلیبل ہے. اب ہم جس سروس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے فیسیلیٹیٹو میڈیشن. ایویلویٹو میڈیشن یا انفارمل آربیٹریشن, یہ اس طرح کی چیزیں پہلے سے موجود ہیں. اس وقت جو فوکس ہے نا وہ یہ ہے فیسیلیٹیٹو میڈیشن, جو ہمارا انفارمل سسٹم پہلے سے کرتا آ رہا ہے یا کرتا تھا, جس کو میں نے جرگا اور پنچایت کی بات ان اے وے کی. خاص طور پہ پنچایت بھی شاید تھوڑی سی آگے نکل جاتی ہے, لیکن ہمارے بڑے بوڑھے جو ریسپیکٹیبل لوگ ہیں وہ عام طور پہ میڈیشن کا کردار ادا کرتے رہتے ہیں بٹوین ٹو ڈسپیوٹنٹس, وہ فیملیز میں ہوں یا جیسے میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ کمیٹیز میں بھی کا بھی ذکر کیا تھا, یا ایون کمرشل آرگنائزیشنز میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ میڈیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن یہ جو فیسیلیٹیٹو میڈیشن ہے پرٹیکولرلی ان فیملی میٹرز, وہ بھی آج کل کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی. جیسے میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ وہ بچی ان اے وے ڈیورس ہو گئی کیونکہ پراپر میڈیشن یا پراپر فیسیلیٹیٹو میڈیشن کرنے کے لیے کوئی بندہ اویلیبل نہیں تھا. یعنی بچی کے پیرنٹس اور بچے کے پیرنٹس, میرا نہیں خیال کہ وہ انہوں نے شادی اس لیے کی ہوگی بچے اپنے دونوں بچوں کی کہ بھئی یہ طلاق لے لیں یا ڈیورس ہو جائے.
یہ دونوں پیرنٹس کا یہ خیال نہیں ہوگا, دونوں پیرنٹس یہ نہیں چاہتے ہوں گے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک فائنڈ این ایکسپلینیشن آؤٹ آف اٹ. تو وہ بیسکلی وہاں پہ کوئی فیسیلیٹیٹو میڈیشن دے نہیں سکا, نہ لڑکی کے پیرنٹس میں سے نہ لڑکے کے پیرنٹس میں سے, اور اسی وجہ سے دیٹ ریلیشن شپ اینڈڈ اپ ان اے ڈیورس. تو وہ کیوں نہیں دے سکے؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ نہ دیں؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کو یہ کمپلیکسٹی آف انوائرمنٹ کا نہیں پتہ تھا, اس ٹیکنالوجی کا نہیں پتا, اس سوچ کا نہیں پتا کہ جیسے بچے سوچتے ہیں. جیسے میں نے تھوڑا سا آپ سے بات کی تھی کہ مے بی وہ بچی یہ سمجھی کہ یہ تو ٹائم لگتا ہے, کوئی وقت لگتا ہے وہاں پہ ایڈجسٹ ہوتے ہوتے. یہ دونوں پڑھے لکھے گھرانے تھے جن کی بات میں کر رہا تھا, لیکن اس بات سے شاید نابلد تھے یا کوئی اور فیکٹرز بھی تھے. میں تو اس وقت ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈائگنوسس جو ہے نا اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ وجوہات. لیکن اگلی بات یہ کر رہا تھا کہ فیسیلیٹیٹو میڈیشن اصل میں مین مقصد یہ ہے کہ ایسی سروسز پرووائڈ کی جائیں وچ پرووائڈ فیسیلیٹیٹو میڈیشن. ایسے آؤٹ لیٹس بنائے جائیں, ایسے کمپلیکس بنائے جائیں, ایسے کورٹ کنیکٹڈ پروسیجرز بنائے جائیں جس کے ذریعے فیسیلیٹیٹو میڈیشن کی اویلیبل ہو فار ریزالونگ ڈسپیوٹس, جو چھوٹے لیول کے ڈسپیوٹس ہیں, پرٹیکولرلی فیملی ریلیٹڈ ڈسپیوٹس. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیر آر سرٹن فیکٹرز وچ امپیڈ دی یوزفلنس آف فیسیلیٹیٹو میڈیشن. سم ڈسپیوٹنٹ اور ون ڈسپیوٹنٹ اور ٹیم ریفیوز ٹو پارٹیسپیٹ. اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ یہ ایک فیکٹر ہے کہ بھئی یہ فیسیلیٹیٹو میڈیشن آپ چاہتے ہی نہیں ہیں, اور جب آپ چاہتے نہیں ہیں کیونکہ یا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول ویسٹ یور ٹائم, اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم اینڈ اٹ از بیٹر ٹو آربیٹریٹ اور گڈ فار لیٹیگیشن, تو آپ اس سے ودرا کرتے ہیں, اس کو پسند نہیں کرتے فیسیلیٹیٹو میڈیشن کو, یا اس کانٹیکٹ کو, لنک کو ہی پسند نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی یوزفلنس نہیں رہتی یا لوگ اس کو یوز نہیں کرتے فیسیلیٹیٹو میڈیشن کو. اگلی بات ہے انفیملیئر فارمیٹ ڈسٹربنگ ٹو ادر ڈسپیوٹنٹ, کہ بھئی جس طریقے سے میڈیشن کرانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ شاید پسند نہیں ہے کسی کو, وہ ایک ڈسپیوٹنٹ کو یا دونوں کو وہ طریقہ کار, وہ فارمیٹ پسند نہیں ہے. لیٹ سے یہی سروس اگر کسی شاپنگ سینٹر میں یہ سروس اویلیبل ہو تو آپ کو وہ فارمیٹ پسند نہیں ہے کہ آپ اپنا ڈسپیوٹ لے کے جا رہے ہیں جی کسی ادارے کے ساتھ پاس یا کسی سینٹر کے پاس کسی جگہ پہ, تو وہ شاید وہ طریقہ کار آپ کو پسند نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ون اور بوتھ ڈسپیوٹنٹس اور دیئر ٹیمز انشور آف دیئر بٹناز, کہ ان کو اپنی بیسٹ الٹرنیٹیو ٹو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ اس کا پتہ نہیں ہے, جو بیسٹ آپشن ہے اس کا پتہ نہیں, انہوں نے صحیح انالیسز نہیں کیا, وہ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے. تو اس لیے فیسیلیٹیٹو میڈیشن کی یوزفلنس کم رہے گی. پھر دیر آر لارج ڈفرینسز ان پرسیپشنز اباؤٹ فیکٹس اور لا. ایٹ ٹائمس لوگوں کو فیکٹس کا پتہ نہیں ہوتا یا لا کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اپنی اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں, اپنی اپنی پرسیپشن پہ اڑے رہتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ فیسیلیٹیٹو میڈیشن کو یوز کرنے سے قاصر رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لیٹیگیشن میں جاؤ, کیونکہ وہ اپنے اپنے سٹینڈ پہ پکے ہوتے ہیں کہ میری بات صحیح ہے, دوسرے کی بات غلط ہے. اس میں مینی ٹائمس ویلیوز کا فرق ہوتا ہے کہ میری ویلیو میں یہ سچ کی بہت اہمیت ہے, اور دوسرے کی نظر میں اس کی اہمیت ہے کہ سچ کو ثابت بھی کر سکے گا یہ بندہ یا نہیں کر سکے گا. تو اس کی دوسرے کی نظر میں کہ بھئی سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا اس کی اہمیت نہیں, وہ کہتا ہے سچ ثابت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو, اس کی اہمیت ہے. تو پھر ہے امیڈیٹ انفورسمنٹ. بعض کا یہ میڈیشن جو ہے وہ شاید امیڈیٹلی انفورس نہیں ہو سکتی, لٹیگیشن ہے, کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, اس کی امیڈیٹ انفورسمنٹ ہے. پھر انٹرسٹ وردینس ہے ڈسپیوٹنٹس کی آپس میں یا اس میڈیٹر پہ یا فیسیلیٹیٹو میڈیشن کے پروسیس پہ, تب بھی یہ فیسیلیٹیٹو میڈیشن یوزفل نہیں ہوگی. پھر انڈر لائنگ انٹرسٹ ان لیگل ریفارم. مثال کے طور پہ میڈیٹر ہے, وہی آپ کو صحیح طریقے پہ صحیح بات نہیں بتاتا, کیونکہ وہ لیگل سسٹم کو چینج کرنے کے چکر میں ہے کہ لیگل سسٹم جو ہے نا وہ چینج ہو جائے. وہ چینج کرنے کے لیے ان اے وے وہ آپ کو صحیح فیسیلیٹیٹو میڈیشن کی بجائے
آربیٹریشن کی طرف یا نان ایویلویٹو میڈیشن کی طرف لے کے جاتا ہے یا کسی اور طرف لے کے جاتا ہے. تو وہ یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے بعض کا. آپ کسی چیز کو جیسے ہم اس کورس کے ذریعے یا امریکہ دنیا کو زیادہ سمجھتے ہوئے لیڈ کرتے ہوئے وہ شاید یہ کہتا ہے کہ ADR از اے گڈ موومنٹ. آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے سسٹمز بنوانے کی کوشش کر رہا ہے, بنا بھی رہا ہے, بنوا بھی رہا ہے. میں نے بتایا ہانگ کانگ میں, ہنگری میں, مے بی ان سم ادر کنٹریز, ان US پرٹیکولرلی, ان ڈیولپ کنٹریز میں یہ سسٹم ایوالو ہو رہے ہیں. مے بی 20-25-30 سال بعد یہ سسٹمز ایوالو ہو جائیں جو یہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے سسٹمز ہیں. تو یہ ریفارم کی وجہ سے ہم بعض اوقات ایک چیز کو دوسری کے اوپر پریفر کر جاتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو موو ان اے ڈائریکشن وچ ایکچولی ول ریفارم. ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو شکل ہے اس شکل کو نئی شکل دینا. اس وقت کورٹ کے پروسیجرز کا ایک سسٹم ہے, ایک شکل ہے, ایک فارم ہے. اس فارم کو, اس شکل کو ہم نے بدلنا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کورٹ کنیکٹڈ ADR سسٹم فار ایگزامپل. وہ کورٹ کنیکٹڈ ADR سسٹم بنانے کے لیے ہم کورٹس کے اراؤنڈ جو لاز ہیں ان کو بدل رہے ہیں یا بدلنے کی کوشش کریں گے. بدل کے پھر اس کے ساتھ یہ ADR سسٹمز جوڑ دیں گے جس میں ایکسپرٹس بھی ہوں گے, لائرز بھی ہوں گے, پیرالیگلز بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس سروس کو ان اے وے پرووائڈ کریں گے. ڈس ایمپاورڈ ڈسپیوٹنٹ, ایک ڈسپیوٹنٹ ہے وہ پاور لیس ہے. وہ شاید یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو فیسیلیٹیٹو میڈیشن ہے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار ہم اور ہر. وہ سمجھتا ہے کہ عدالت ہی فیصلہ کر سکتی ہے یا آربیٹریشن ہی فیصلہ کر سکتی ہے. میں تو پاور لیس قسم کا آدمی ہوں, تو یہ جو میڈیٹر ہوگا یہ تو پاورفل کا ساتھ دے گا, میرا ساتھ تو دے گا نہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں آئی گو فار آربیٹریشن اور لیٹیگیشن. تو اس لیے اس کو اس کی یوزفلنس کم نظر آتی ہے پاور لیس کو یا ڈس ایمپاورڈ کو. ٹائم, منی اینڈ ریسورسز کی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس ٹائم, منی اینڈ ریسورسز کیسے ہیں, کتنے ہیں, وہ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے, مے بی فیسیلیٹیٹو میڈیشن زیادہ ٹائم لیتی ہے کیونکہ اس میں ایجوکیشن کا عمل دخل ہے. میں نے بتایا وہی بچی جو ڈیورس والا کیس ہے اس میں شاید فیسیلیٹیٹو میڈیشن کے لیے شاید ٹائم زیادہ چاہیے تھا اور وہ ٹائم شاید کسی کے پاس نہیں تھا یا اسکلز نہیں تھی یہ سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ واٹ آر دا فیکٹر وچ میڈ دوز ٹو انڈیویجولس ٹو گیٹ ڈیورس. تو یہ فیکٹرز ہیں وچ جنرلی آر دیئر ٹو امپیڈ دی یوزفلنس آف فیسیلیٹیٹو میڈیشن. یعنی فیسیلیٹیٹو میڈیشن آپ کو یوز کرنے سے ان اے وے روکتے ہیں یہ فیکٹرز جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیے. اب اس سارے معاملے میں جو پاور ٹولز اور میجک کیز ہیں نا, اس میں جو کی رول ہے وہ ڈائگنوسس کا ہے, کانفلکٹ ڈائگنوسس کا ہے. کانفلکٹ ڈائگنوسس کیسے شروع ہوتا ہے؟ وہ پہلے تو فرسٹ کانٹیکٹ ہے بٹوین ایک کانفلکٹ ڈائگنوسٹیشن یا جس کا نام ہم لیٹس اے سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ یا لائر یا ڈاکٹر, یہ مختلف ان اے وے مختلف طرح کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی مدد دیتے ہیں. ہیلتھ خراب ہونا وہ بھی ایک کانفلکٹ ہی ہے نا ان اے وے, کانفلکٹ ان دا باڈی. تو وہ یہ سارے آپ کی مدد کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک, اس کا نام کل کو شاید کوئی اور بن جائے لیکن اس وقت اس کا نام ہے کانفلکٹ ڈائگنوسٹیشن, جس نے آپ کے کانفلکٹ کو سمجھنا ہے, ڈائگنوز کرنا ہے اور آپ کو کوئی مدد فراہم کرنی ہے. پہلا تو کانٹیکٹ ہو گیا, جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کو اپنی کمپلینٹس بتاتا ہے. سملرلی اس میں بھی پہلا کانٹیکٹ تو یہی ہوگا, یا تو جو ڈسپیوٹنٹ ہے جیسے لائر کے پاس جاتا ہے, اسی طریقے سے وہ کانفلکٹ ڈائگنوسٹیشن کے پاس جائے گا, اس سے جا کے بتائے گا کہ یہ میرا ایشو ہے. وہ ایشو بتا دیا. اب اس کے بعد جو کانفلکٹ ڈائگنوسٹیشن ہے وہ بیسیکلی آپ سے انٹرویو کرے گا. انٹرویو کر کے کچھ باتیں پوچھے گا جس کی وجہ سے یا جس کے رزلٹ میں
کانفلکٹ کی نیچر اور ڈسپیوٹنٹس کی نیچر، اس کے بارے میں کانفلکٹ ڈائگنوسٹیشن کو پتہ چلے گا. وہ ان چیزوں کو ریکارڈ کرے گا، وہ ان چیزوں کو ایک خاص شکل میں دے گا. تو میں وہ ایک انٹرویو کے کانٹینٹس دیے گئے ہیں، جنیرک قسم کے کانٹینٹس ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کے سوال پوچھ کے آپ کانفلکٹ کے بارے میں جانتے ہیں، کانفلکٹ کو ڈائگنوز کرتے ہیں. تو وہ سمری کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ڈسکرپشن آف دی کلائنٹس پریزنٹنگ پرابلمز اینڈ گولس. پہلا یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہے، جو ڈسپیوٹنٹ ہے، وہ آپ کو پرابلمز بتاتا ہے کہ یہ کانفلکٹ ہے میرا اس بندے کے ساتھ، اس کی کانفلکٹ کی نیچر یہ ہے، اور میرا گول یہ ہے. گول میں کہ بھئی مے بی اے مانیٹری ریوارڈ، کہ اس کی وجہ سے ٹارچر ہوا ہے تو وانٹس اے مانیٹری ریوارڈ، اور یا کہتا ہے کہ یہ ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے. لیٹ سے میاں بیوی تھے، وہ پریشر آیا ہوا ہے ان کے ریلیشن شپ پہ، دے وانٹ ٹو کنٹینیو ود دا ریلیشن شپ، اور اس کا گول کوئی مانیٹری ریوارڈ نہیں ہے بلکہ کنٹینیویشن آف ریلیشن شپ ہے. تو وہ یہ آ کے بتاتا ہے، تو اس کا گول بتاتا ہے. دوسرا ہے ڈسکرپشن آف دی لائکلی سورسز آف دی کانفلکٹ. وہ آپ کو یہ بھی آ کے بتاتا ہے کہ سورسز آف کانفلکٹ کیا ہیں. کیا اکنامکس ہے، مثلا میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے تو کیا اس میں کوئی اکنامک فیکٹرز ہیں کہ انکم پوری نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہیں، یا کون سے فیکٹرز ہیں؟ کوئی ون آف دی پارٹنرز وہ کہیں کوئی ڈرگس تو نہیں لیتا، کوئی اور اس طرح کا ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہے جو آپ کو بادر کر رہا ہے، یا کیا کر رہا ہے. وہ یعنی لائکلی سورسز آف کانفلکٹ جو وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے، جو کلائنٹ آپ کے پاس آیا، وہ آپ کو آ کے یہ بتائے گا کہ میری نظر میں یہ کانفلکٹ ہے. آلدو دیر مائٹ بی سم ہڈن انٹرسٹ، ہڈن فیکٹرز جو شاید یا تو کلائنٹ بتاتا نہیں ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے a sociogram showing the participants and their roles. ایک سوشوگرام بنائی جاتی ہے جو میں نے سکھائی آپ کو in one of the lectures، کہ آپ ایک ڈایاگرام بناتے ہیں، اس میں انٹرسٹ، کنسٹیچوئنٹس، یہ انٹرسٹ انالیسس، یہ سارا کچھ کرا کے ایک ڈایاگرام سی بنائی جاتی ہے، ایک سوشوگرام بنائی جاتی ہے جس میں یہ ساری چیزیں آپ جو بتائی جا رہی ہیں نا وہ آپ لکھتے جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی شاید کچھ چیزیں آپ مزید پوچھ کے وہ ہڈن انٹرسٹ کو بھی ان اے وے آپ اس سوشوگرام کا حصہ بناتے ہیں. تو یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جو میری نظر میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان ٹرمز آف ڈائگنوزنگ دی کانفلکٹ. یہ انٹرویو کے کانٹینٹس آپ کو بتا رہے ہیں. دس از پروپوز کانٹینٹس آف اے کلائنٹس انٹرویو. اگلا ہے این ایکسپلوریشن آف دی کلائنٹس انڈرلائنگ انٹرسٹ. اس کو ایکسپلور کرنا، interests and goals as well as the other disputants likely goals and interests. جو دوسرے disputants ہیں ان کے goals and interests کیا ہوں گے. It is helpful analytically to use interest tree analysis. یہ جو ہم نے سیکھا تھا کہ interest analysis کر کے دیکھیں، ایک ٹری بنائیں، کون کون سی چیز کہاں کہاں جڑی ہوئی ہے، جو ہم نے کسی لیکچر میں جیسے میں نے پہلے کہا وہ سیکھا تھا. وہ انٹرسٹ انالیسس کریں اور ہڈن جو فیکٹرز ہیں، ہڈن انٹرسٹ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگلا ہے انالیسس آف ہاؤ دی ادر پارٹیسپینٹس انٹرسٹ میں پلے ان ٹو ریزالونگ دی کانفلکٹ. دوسرے جو پارٹیسپینٹس ہیں، ڈسپیوٹنٹس ہیں، ان کے انٹرسٹ ایکسپلسٹ اینڈ امپلسٹ سامنے جو نظر آتے ہیں یا چھپے ہوئے ہڈن انٹرسٹ ہیں، وہ کیسے یا تو ایگریویٹ کر سکتے ہیں کسی کانفلکٹ کو، یا ایسکلیٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو ریزالو کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسی کیس میں اگر میاں بیوی کا کوئی ڈسپیوٹ ہے، اس کیس میں اگر ایک بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بھئی I'd like to continue this relationship at any cost. ہمارے کانٹیکس میں جنرلی خواتین اس طرح کا اسٹینڈ پوائنٹ لے سکتی ہیں، تو مے بی یہ انفارمیشن آپ کے لیے یوزفل ہو ٹو برج دا گیپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ لیٹ دی ریلیشن کنٹینیو مے بی ایٹ اے ڈفرینٹ لیول. مے بی جس میں شاید اس طرح کی بات بھی ہو دیٹ اے پرسن lives in a different house, in a different room, or husband lives in a different room or different house or
something, some sort of innovative arrangement which does not let you break the relationship and actually create the chances of retaining the relationship and continuing with the relationship or even improving the relationship. جیسے بعض اوقات اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے کوئی ایشو پیدا ہو گیا تو فار دا ٹائم بینگ سیپریشن ہو گئی, اور سیپریشن از یوزڈ ٹو بلڈ دی ریلیشن شپ, ٹو ریٹین دی ریلیشن شپ رادر دین بریک دی ریلیشن شپ. تو بعض کا سیپریشن کا یہ ایڈوانٹیج اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ صحیح بتائیں اس کو کہ بھئی ریلیشن شپ ان اے وے ultimately is retained, continues. تو اس لیے یہ چیز جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ انٹرسٹ کیا ہیں دونوں کے, both explicit and implicit. Again, a sense of the how escalated conflict has become and the state of trust between the parties. جو state of trust ہے وہ کس طریقے سے انفلوئنس کر رہا ہے ریلیشن شپ کو. اگر state of trust low ہے تو اس ٹرسٹ کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ ٹرسٹ کی اگر ٹرسٹ ہیمپر ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. پاسبلی دا مین اسٹیڈ فیو نائٹس آؤٹ سائڈ دی ہاؤس اینڈ ہی کوڈ ناٹ برنگ ان گڈ ایکسپلینیشن. تو ہو سکتا ہے کوئی جینوئن ریزن ہو اور وہ بتا نہ سکتا ہو کسی وجہ سے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آن دی وائف میں بی ان اے وے اپریہینسو آف دیٹ مینز اسٹیئنگ فیو نائٹس آؤٹ سائڈ دی ہاؤس. اٹ مے بی سم تھنگ ایلس ہی از انیبل ٹو شیئر ود دی پارٹنر اور ود دی وائف. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے, یہ فیکٹر ہے جو انٹرویو میں آپ لیٹ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. An initial list of the apparent impediments to cooperative resolution. یہ جو facilitative mediation کے ذریعے یا خود سے آپس میں بات کر کے کوآپریشن کے ذریعے کیوں یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا, کیوں میڈیشن کی طرف آنا پڑا, کون سے فیکٹر تھے؟ کیا کمیونیکیشن کا بریک تھا؟ کیا کوئی اور چیز ہے جس نے لیٹ سے سم ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کے کانٹیکس میں کہ بچی ہے, شادی ہوئی ہے, اس کے ماں باپ اوور انٹرفیئرنس کر رہے ہیں یا بچے کے ماں باپ اوور انٹرفیئرنس کر رہے ہیں معاملات میں. کیا یہ فیکٹر ہے؟ کیا کوئی اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے؟ تو یہ کوآپریٹو سسٹم فیل کیوں ہوا؟ جو ان کے پاس جو ان کا ریلیشن شپ تھا اس میں رکھنا کیوں آیا؟ کیوں کوآپریشن کا ایلیمنٹ کم ہو گیا؟ وہ جاننے کی ضرورت ہے. اگلا پوائنٹ ہے این اسیسمنٹ آف دی ویریس سورسز آف پاور ہیلڈ بائی دی کلائنٹ اینڈ دی ادر ڈسپیوٹنٹس. کہ جو کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے اور جو دوسرے ڈسپیوٹنٹس ہیں ان کے پاس پاور کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں پیٹریارکل سسٹم ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے, تو پیٹریارکل سوسائٹی میں میل از پاورفل. تو کیا یہ فیکٹر ہے؟ دیر از اے چانس کہ خاتون یا بچی یا بیوی وہ اکنامکلی بہت اسٹرانگ ہو, وہ پاور میں بی اے سورس آف کانفلکٹ. اس کے ماں باپ کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر اگر وہ آپ کو طریقے سے عزت سے نہیں رکھتا تو ہم زندہ ہیں, کوئی بات نہیں, بے شک گھر آ جاؤ. تو اس طرح کا ایٹیچیوڈ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اکنامک پاور کا امبیلنس ہوتا ہے. اور دوسرا بچہ آن دی ادر ہینڈ میل یہ سمجھ سکتا ہے ہسبینڈ کہ یہ میرے اوپر اپنی ویلتھ کا, اپنے ماں باپ کی ویلتھ کا روپ ڈالتی ہے. تو یہ فیکٹر ہو سکتا ہے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. کیا اس طرح کی ریزن ہے یا اور ریزن ہے؟ اگلا ہے انالیسس آف دی کلائنٹس بٹنا انکلوڈنگ اے کیس ایویلویشن کہ بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو اے نیگوشیٹڈ اگریمنٹ کیا وہ ہے, کون سا ہے کلائنٹ کے لیے اور ڈسپیوٹنٹ کے لیے. یہ آپ کو جاننا پڑے گا, یہ آپ معلوم کریں گے. پھر نیکسٹ ہے a list of the information needed to prepare the case including any analysis of the legal and factual issues. کہ اگر اس کو litigation میں جاتے ہیں, law کی in a way involvement ہوتی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ in a way اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انٹرویو کر رہا ہے آپ کا, جو آپ کو میڈیشن کا رول دے رہا ہے, اس کو لا کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور وہ لا ریلیٹڈ ڈیٹا انفارمیشن فیکٹس وہ بھی معلوم کرتا ہے, اور معلوم کر کے
ان کو کیس پریپریشن کا حصہ بناتا ہے، جیسے لائرز بھی کرتے ہیں یہ سارا کام. لیکن اس وقت میں نے بتایا کہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ لا کے ڈومین سے نکل کے ADR کے ڈومین میں آ رہا ہے. جو لا کی پریزنٹ پروویژنز ہیں اس سے نکل کے آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی پروویژن میں آ رہا ہے. آگے ہے این انالیسز آف واٹ اسٹریٹجی وڈ بیسٹ ہیلپ دی کلائنٹ میٹ ہز اور ہر انڈرلائنگ گولز انٹرسٹ اینڈ نیڈس ود دی ڈسکشن آف دی ٹیکٹکس دیٹ مائٹ بی یوزفل. کہ اس سے ڈسکشن ہوگی کلائنٹ سے کہ اس کے گولز کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے ٹو ریزالو دی کانفلکٹ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی کلائنٹ. اس سے پوچھا جائے گا کیونکہ اس کو زیادہ پتہ ہے سچویشن کا، صرف اس کو ایکسپریس نہیں کرنا آ رہا، اس کو انالیسز نہیں کرنا آ رہا. اینڈ یو ایز اے میڈیٹر ول ڈو دی انالیسز، ول ڈو دی ڈائگنوسس، will understand those hidden factors, hidden interests جو اس کو شاید پتہ تو ہیں لیکن ایکسپریسو نہیں ہے، ان کو آپس میں جوڑ نہیں سکتا اور ان کو طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکتا فار 2 reasons. 1 ایک تو وہ ڈسپیوٹنٹ خود ہے، شاید وہ اس طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا دوسرے ڈسپیوٹنٹ کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید اس کی انڈرسٹینڈنگ ریلیٹیولی لو ہے. آن دی ادر ہینڈ تیسرا بندہ جس کو بروکر کہہ لیں یا جس کو ثالث کہہ لیں یا میڈیٹر کہہ رہے ہیں، لائر کہہ لیں، اٹارنی کہہ لیں، جج کہہ لیں، کوئی نام دے لیں، یا ان اے وے ڈائگنوسٹیشن جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر فیصلہ دیتا ہے دونوں کے درمیان جو ایشو ہے. آخری پوائنٹ ہے اے سیکشن ڈسکسنگ نیکسٹ اسٹیپس، فردر انٹرویوز، انویسٹیگیشنز، لیگل ریسرچ، ریفرلز اینڈ سو فورتھ. کہ اب نیکسٹ کیا کیا ہوگا. اس انٹرویو سے آپ نے بیسک ڈیٹا کمپریہنسو قسم کا وہ تو لے لیا، اب آپ ڈیفیشنسیز کے بارے میں جانتے ہیں، ڈیفیشنسیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے ارد گرد لا کیا ہے، اس کے ارد گرد ریفرنس کیا ہو سکتے ہیں، کوئی فردر انٹرویوز کس کے ساتھ کرنے ہیں، دوسرے ڈسپیوٹنٹ کو یا ڈسپیوٹنٹس کو کیسے آپ نے ان سے ڈیٹا کیسے لینا ہے، ان سے انفارمیشن کیسے لینی ہے، کس طرح کی انفارمیشن لینی ہے، اور اس کو سارے اس کا حصہ کیسے بنانا ہے. تو یہ انٹرویو کے کانٹینٹس ہیں جنیرک قسم کے جو میں نے آپ سے شیئر کیے سو دیٹ یو کوڈ اسٹارٹ ایز اے میڈیٹر. بٹ اف یو آر اے ڈسپیوٹنٹ یہ چیزیں آپ کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں اف یو انڈرسٹینڈ اینڈ یو کین پٹ ڈاؤن دی نیچر آف responses to these questions which we have made the part of the proposed contents of the interview. اب ایک میں نے آپ سے بات کی نا کہ اس وقت لا موجود ہے اراؤنڈ ہیومن ایکٹیویٹیز، اور وہ لا بہت سارے ڈسپیوٹس کو، کانفلکٹ کو مینیج کر رہا ہے یا اس کو ریزالو کر رہا ہے. اب ہم اس لا یا اس سسٹم کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس ہیں جو پہلے انفارملی ریزالو ہوتے تھے یا پھر لنگر آن کرتے رہتے تھے. اب ہم ان کو ریزالو کرنے کا ایک نیا سسٹم بنانا چاہتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں ADR، آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن. اس کے لیے ایک نیا لا شاید چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں کولیبریٹو لا. وہ شاید بن رہا ہے، بننا چاہیے. اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو میں نے اسکرین پہ دی ہے. اے فارم آف لائرنگ کرنٹلی سین پرائمرلی ان فیملی لا اینڈ بیسڈ آن اے کنٹریکچوئل ریلیشن شپ بٹوین اے لائر اینڈ اے کلائنٹ. دس کانٹریکٹ generally specifies the lawyer's duty to seek collaborative and interest-based document with the other disputant. If litigation commences, the lawyer is required to withdraw from representing the client. جیسے یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، یہ بیسکلی کولیبریٹو لا کا ہی حصہ ہے. نکاح نامے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ یہی ہے کہ they will cooperate, they will work with each other and they will have a family, they will have children, this. یہ اسی طرح کی چیزیں بیسکلی اس کا آؤٹ کم ہے نا. اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے انٹرسٹ ہیں، اس کو وہ اس کے حقوق پورے کرے گا، وہ اس کے حقوق پورے کرے گی. یہ اس طرح کی چیز ہے. اور اگر کلائنٹ لٹیگیشن میں جاتا ہے، لٹیگیشن ہو جاتی ہے،
تو لائر جو کولیبریٹو لاء کے کانٹیکس میں لیٹ سے دو ڈسپیوٹنٹس کے درمیان میڈیشن کا کردار لیٹ سے ادا کر رہا تھا، تو وہ پھر اس سے ودرا کرے گا اینڈ دی کیس میں گو فار لٹیگیشن. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم آگے چلتے جائیں گے. ایک کانسیپٹ ہے فرینک سینڈر اینڈ اسٹیفن گولڈبرگ نے، یہ جو ہے نا، یہ فٹنگ دا فورم ٹو دا فس. بیسک آئیڈیاز کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیسز آر بیٹر ایٹ ڈفرینٹ تھنگس. ڈفرینٹ تھنگز آر امپورٹنٹ ٹو ڈفرینٹ پیپل. یہ باتیں میں نے پہلے بھی کی ہیں، لیکن ان کو فٹنگ دا فورم ٹو دا فس یہ ہے کہ بھئی جو فس ہے، جو کانفلکٹ ہے، وہ کہاں پہ فٹ ان ہوتا ہے، کس فارم آف ڈسپیوٹ ریزولوشن میں فٹ ان زیادہ ہوتا ہے. کیسے معلوم کریں کہ یہ کانفلکٹ کس میتھڈ کے ذریعے ریزالو ہوگا؟ یہ فرینک سینڈر اینڈ اسٹیفن گولڈبرگ نے ان آئیڈیاز کو لیتے ہوئے یہ ڈیولپ کیا کہ کیسے آپ کانفلکٹ کو جانتے ہوئے میتھڈ ڈھونڈتے ہیں which actually is most suitable, most useful to resolve that conflict. اس کے لسٹ آف کلائنٹ آبجیکٹیوز لکھے ہیں اس نے کہ کلائنٹ جو ہے نا وہ کیا سوچتا ہے، اور اس کی سوچ کو ہی آپ نے ذریعہ بنا کے، سورس بنا کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ which of the 5 or mix of 5 methods or forms or forums you want to use to help the person, help the client to resolve the conflict. اس میں اس نے کچھ پوائنٹ دیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے. منیمائز کاسٹ از مین ایشو آج کل کے مٹیریلسٹک دور میں، کیونکہ ایوری تھنگ از بینگ مانیٹائزڈ، اس کو مانیٹری ٹرمز میں دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے کاسٹ سب سے پہلے اس نے لکھی ہے. اسی لیے یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا پچھلے لیکچر میں کہ یہ جو اے ڈی آر کی موومنٹ ہے، یہ بیسیکلی اس انفارمل سسٹم کو فارملائز کر کے اس کے ارد گرد اکنامک سٹرکچرز بنانے جا رہے ہیں، اکانومی کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے کہ اٹ ول بی پرووائڈیڈ تھرو این اکنامک سسٹم. لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے انفارمل اور فری میڈیشن سروس دینے کی. یہی وجہ ہے شاید کہ جو میں نے بتایا کہ 2 بچی کی ان اے وے ڈیورس ہو گئی. اگر اس کمپلیکسٹی کی وجہ سے والدین شاید اس قابل نہیں تھے دیٹ دے کوڈ پرووائڈ اپروپریٹ کاؤنسلنگ، اپروپریٹ کنسلیشن، اپروپریٹ فیسیلیٹیٹو میڈیشن یا اپروپریٹ ہیلپ. اس وجہ سے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت تھی جو اویلیبل نہیں تھی، جس کی وجہ سے لیٹ سے ڈیورس ہو گئی. اور ہمارے ملک میں اس وقت ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے. کانفلکٹ بٹوین 2 جینڈرز، کانفلکٹ بٹوین نیو کپلز، یہ بڑھ رہا ہے. تو اس لیے شاید اس طرح کی سروس کی بھی ضرورت ہے. تو پہلی بات، اور وہ سروس ملے گی تو ظاہر ہے اس میں فی انوالو ہوگی، تو اس لیے منیمائز کاسٹ کی بات ہے. پھر سپیڈ، کتنی سپیڈ سے، کتنی جلدی ریزالو ہونا چاہیے کانفلکٹ. اگر کانفلکٹ چلتا رہتا ہے، لنگر آن کرتا ہے، تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو، ڈینجرس ہو سکتا ہے، نقصان دہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو سپیڈ کتنی چاہیے، جلدی ریزالو ہونا ہے، یا اگر ریلیشن بریک ہونے لگا ہے تو شاید جلدی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ سپیڈ زیادہ دیں گے تو obviously اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. پرائیویسی، کتنی پرائیویسی چاہیے، جو ڈسپیوٹ ہے اس کی نیچر کس طرح کی ہے. اب یہ پاسبل ہے اگر لیٹ سے امپوٹنس کا کیس ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، the wife claims that the husband is impotent، تو کتنی پرائیویسی چاہیے. کیا یہ بات دوسرے کو بتائی جا سکتی ہے، بتانی چاہیے، ڈاکٹر کو بتا دیتے ہیں. تو پاسبل ہے کہ یہاں پہ بھی اس کی امپورٹنس ہو، سگنیفیکنس ہو. تو یہ پرائیویسی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں بھی فیصلہ کرے گا which one is more suitable for which method is more suitable for resolving a conflict. پھر ریلیشن شپ کی اہمیت کی ہے، مینٹین کرنے کی یا امپروو کرنے کی کتنی اہمیت ہے، کہ ریلیشن شپ کتنے اہم ہیں. یو وانٹ ٹو ریٹین دی ریلیشن شپ، مینٹین دی ریلیشن شپ، امپروو دی ریلیشن شپ، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. اگر ریلیشن شپ کو امپروو کرنا ہے یا مینٹین کرنا ہے تو مے بی میڈیشن، فیسیلیٹیٹو میڈیشن از دا بیسٹ. اگر آپ نے لیٹ سے ریلیشن شپ کی اہمیت نہیں ہے، مے بی گو فار لٹیگیشن اور معاملہ سالو ہو تاکہ ختم ہو بات. پھر ہے obtain vindication.
obtain neutral opinion, obtain precedent. یہ بھی وہ معاملات ہیں جو آپ کو یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں whether a method is useful to resolve a particular conflict. پھر میکسیمائز اور منیمائز ریکوری کے کانٹیکس میں کہ بھئی اگر ویلتھ ہے یا کوئی اور چیز ہے، جیسے اگر یہی ڈیورس کا کیس ہی لے لوں تو اس میں کیا مینٹیننس الاؤنس چاہیے یا نہیں چاہیے، ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے تو کس طرح سے ہے، یہ ساری معاملات یہ آپ دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں. اب اس کو کیسے، یہ جو بھی میں نے باتیں کی، ان کو کیسے آپ یوز کریں، ہاؤ ٹو یوز فٹنگ دی فورم ٹو دا فس، کانفلکٹ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ ویلیو دیں، کاسٹ کو، اسپیڈ کو، پرائیویسی کو، ریلیشن شپ کی اہمیت کو، اور دوسرے فیکٹر جو میں نے لکھے ہیں ان کو آپ لیٹ سے ویلیو دیتے ہیں کہ کتنی لیٹ سے ہر جو ڈائمینشن ہے اس پہ میکسیمم ویلیو از 10، منیمم ویلیو از 1. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ملا کے اگر انہیں ویلیوز دے کے ٹوٹل کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو آپ ان اے وے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وچ میتھڈ از سوٹیبل ٹو ریزالو اے کانفلکٹ. آگے اسکرین پہ دیکھیں تو اس میں ایک گریڈ دیا گیا ہے. اس گریڈ میں مختلف فارمز یا فورمز آف ڈسپیوٹ ریزولوشن وہ بتایا گیا ہے. میڈیشن، یہ اگر پہلی رو میں دیکھیں، میڈیشن، منی ٹرائل، سمری جوری ٹرائل، ارلی نیوٹرل ایویلویشن، آربیٹریشن، لیٹیگیشن. اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں، کاسٹ، اسپیڈ، پرائیویسی، ریلیشن شپ، وینڈیکیشن، اوپینین، پریسیڈنٹ، ریکوری، سام نیچے لکھا ہوا. اب آپ میڈیشن کو آپ خاص اہمیت دیتے ہیں کہ میڈیشن میں شاید ویلیو کتنے گھنٹے چاہیے ٹو ریزالو دیٹ ڈسپیوٹ، اور اس کی کاسٹ کتنی آئے گی، وہ آپ فل ان کرتے ہیں. منی ٹرائل کے لیے فل کرتے ہیں، سمری جوری ٹرائل کے لیے فل ان کرتے ہیں، ارلی نیوٹرل ایویلویشن کے لیے فل ان کرتے ہیں، آربیٹریشن کے لیے فل ان کرتے ہیں، لیٹیگیشن کے لیے فل ان کرتے ہیں. چانسز یہ ہیں نارملی اسپیکنگ آن ایوریج جو اسکور ہوگا نا لٹیگیشن کا وہ سب سے زیادہ ہوگا، یعنی کہ اس کی کاسٹ سب سے زیادہ ہوگی. اور جنرلی چانس یہ ہوگا کہ لٹیگیشن ول بی موسٹ کاسٹلی فرام لائک ان ٹوٹل، کہ آپ کو زیادہ کاسٹلی نظر آئے گی. ایٹ ٹائمز اٹ مے ناٹ بی ایز کاسٹلی. اگر ریلیشنز کی بات ہے، ریلیشنز مینٹین کرنے ہیں تو پاسبلی میڈیشن بے شک وہ ٹائم زیادہ لے، وہ آپ اس کو جو ہے نا میڈیشن کی طرف جائیں گے، لیٹیگیشن کی طرف نہیں جائیں گے. لیٹیگیشن ایڈورسیریل اپروچ ہے تو وہ شاید آپ کو کسی اور طرف لے جائے گی. تو یہ ایک گریڈ بنایا جو بیسکلی اس سارے جو فیکٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ وچ میتھڈ از یوزفل. آگے ہے اندر کلائنٹ آبجیکٹو فیلڈ ان. بعض اوقات یہ بھی فلوئڈ پروسیس ہے کہ پھر کوئی حالات چینج ہوتے ہیں، کوئی ڈسپیوٹنٹس ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا، آبلیگیشنس کا، لا کا، فیکٹس کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اسی طرح کا آبجیکٹو وہ فارم آپ دوبارہ فل کرتے ہیں، دوبارہ فل کر کے پھر اسکور کو ایڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آ گئی ہے. ان اے وے یو آر میڈیٹنگ بٹوین ڈسپیوٹنٹس ان اے ویری فارملائزڈ وے. جو پہلے انفارمل تھا اس کو فارمل بنا رہے ہیں. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہی پروسیس ہو رہا ہے. ڈاکومنٹس بنائے جا رہے ہیں. جو پہلے میڈیٹر جو ہے نا دماغ میں رکھتا تھا، اب وہ میڈیٹر کے پاس نہ ٹائم ہے، نہ وہ یہ اتنا ٹائم دے سکتا ہے ان چیزوں کو، تو اس لیے یہ اب وہ اسی طرح کا فارم کچھ عرصے بعد دوبارہ فل کرتے ہیں اور پھر اسی طرح کا گریڈ دوبارہ فل ان کرتے ہیں. شاید اب ویلیو بدل چکی ہو بیکاز ونس اگین دی کلائنٹس آر ایجوکیٹڈ، دی ڈسپیوٹنٹس آر ایجوکیٹڈ، دے آر بیٹر انفارمڈ اباؤٹ لا، دے آر بیٹر انفارمڈ اباؤٹ آپشنز، مے بی فیکٹس. تو اس لیے یہ شاید بدل جائے گی شکل اگر آپ اس گریڈ کو دوبارہ فل ان کرتے ہیں. جب دوبارہ فل ان کریں گے ہو سکتا ہے جو گیپ تھا ان کے کانفلکٹ کی وجہ سے آپس میں کمیونیکیشن کا، وہ گیپ فل ان ہو جائے اور وہ دے مائٹ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. لیٹس سے ہسبینڈ اینڈ وائف، اگر کسی نے میڈیشن کی تو ان کو سمجھ آئی ہاں بات تو ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا اس بچی سے میں نے 3-4 گھنٹے گفتگو کی تو وہ
الٹیمیٹلی یہ کہنے لگی کہ مجھے یہ پہلے پتہ ہوتا تو میری ڈیورس نہیں ہوتی. اور اگر یہ بات ہو جائے تو ہو سکتا ہے شی مائٹ اسٹارٹ ٹاکنگ، اگر ڈیورس نہ ہوئی ہوتی شی مائٹ اسٹارٹ ٹاکنگ ڈائریکٹلی ود ہر ہسبینڈ، اینڈ الٹیمیٹلی وہ شاید معاملہ ڈیورس کی شکل میں نہیں نکلتا. تو یہ وہ پروسیس ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ جب انالیسس کرتے ہیں، ڈائگنوسس کرتے ہیں، کوئی بندہ آپ کی مدد کرتا ہے ڈائگنوسس کرنے میں، تو الٹیمیٹلی جو ہڈن انٹرسٹ ہیں، جو ہڈن فیکٹرز ہیں اس کانفلکٹ کے، ان کا پتہ چلتا ہے اور پھر آپ ان کو ایڈریس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کلائنٹ آبجیکٹیوز، کیونکہ کلائنٹ آبجیکٹیوز وہ بھی نئی شکل لیتے رہتے ہیں، ان کی بھی شکل بدلتی رہتی ہے، پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں. مے بی ٹائم کے ساتھ اس کو پتہ چلا کہ اگر میں نے ڈیورس لی تو واٹ از اپ دیئر ان دی معاشرہ، ول معاشرہ ایکسیپٹ می اور ناٹ، اور اس میں سے کیا میرے لیے امپورٹنٹ ہے معاشرے کی ایکسیپٹنس یا نہیں، کیا ویدر آئی ول بی ایبل ٹو لیو ایز اے سنگل مدر، فرض کیا وہ مدر ہے، سنگل مدر اور ناٹ، کون سے فیکٹرز ہیں، کسٹڈی کے ڈسپیوٹ کیا ہوں گے، کسٹڈی کا ایشو کیا ہوگا، بچوں کی کسٹڈی کا، اگر بچے ہیں یا نہیں ہیں تو کیا صورتحال ہوگی، معاشرہ کس طریقے، کیا وہ جو لائف اس کے بعد آئے گی کیا اس لائف کو میں ایکسیپٹ کر سکوں گا، برداشت کر سکوں گا یا کر سکوں گی یا نہیں. تو یہ فیکٹرز، کیونکہ پھر آپ دوبارہ سے یہ فل ان کر رہے ہیں. ان اے وے اٹس اے پروسیس وچ گوز آن فار مے بی سیورل ڈیز، مے بی سیورل ویکس، پاسبلی سیورل منتھس اور سم تھنگ. پھر اسی طرح کا گریڈ آ گیا کہ جی کاسٹ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیونکہ یو ہیو پرابلی traveled some distance towards resolving the dispute by following the process of diagnosing the conflict. جب آپ ڈائگنوز کرتے ہیں نا تو آپ کو کئی چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، فیکٹس پتہ چل جاتے ہیں، لاز پتہ چل جاتے ہیں، رائٹس پتہ چل جاتے ہیں، آبلیگیشنز پتہ چل جاتے ہیں، کانسیکوینسز کا پتہ چل جاتا ہے، whether you can live with the consequences or not وہ پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد پھر شاید وہی چیز آپ کو کلائنٹ آبجیکٹیوز وہ آپ کو کرنے پڑیں گے، پھر گریڈ بنانا پڑے گا، بلڈ کرنا پڑے گا. And ultimately you will understand and you will probably bring in the disputants together in such a way that whatever were the objectives of both the disputants وہ ان کے objectives پورے ہو جائیں گے. جو میں نے اس لیکچر میں بات کہی it was a conflict diagnosis approach to resolving the conflict. وہ conflict diagnosis approach کیا ہے؟ It's a facilitative mediation and it is a default choice. سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے. If there are reasons not to use facilitative mediation, try to work around them. If not possible, use fallback choices. جو میں نے ابھی تک باتیں کی یہ اس کا ایک لحاظ سے گرافک پریزنٹیشن ہے کہ ایک طرف کوالٹی آف کانسنٹ ہے، لو یا ہائی، کہ کتنی آپ اونرشپ ہے کسی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے ایک طریقے کو یوز کرنے کی، اور دوسری طرف افیکٹونیس ہے. آپ کی افیکٹونیس جو سب سے زیادہ ہے وہ پیور اینڈ ٹرانسفارمیٹیو میڈیشن کی ہے، جس میں کانسنٹ بھی ہائی ہے اور جو انویزیبل ویل کی تھنکنگ ہے اس میں بھی وہ زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ میڈیشن دونوں کو ایجوکیٹ کر جاتی ہے. لیٹیگیشن ڈاؤن ہے، لیفٹ سائڈ پہ نیچے لکھی ہے، لیٹیگیشن وہ جو کوالٹی آف کانسنٹ ہے وہ بھی لو ہے، اور جو انویزیبل ویل والی تھنکنگ ہے وہ بھی انفیکٹو ہے. تو یہ بیسکلی یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر ڈائگنوسس کرنا آپ کو آتا ہو، آپ کو یہ کمپلیکسٹی کا پتہ ہو، انویزیبل ویل کا پتہ ہو، یہ سوشل اینڈ اکنامک انوائرمنٹ کی کمپلیکسٹی کا پتہ ہو، ان کے آپس میں جو ریلیشنز ہیں وہ پتہ ہو، آپ کو اینالائز کرنا آتا ہو، آپ کو ان چیزوں کو آپس میں جوڑنا آتا ہو، لنک کرنا آتا ہو، تو پھر آپ کانفلکٹ کو ڈائگنوز کر سکیں گے اور ڈائگنوز کر کے آپ اس کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں گے. اگر آپ اپنی ایسے ہی جسٹ فار دی سیک آف انٹرسٹ اپنے پولیٹیکل انوائرمنٹ دیکھیں تو پولیٹیکل انوائرمنٹ آپ کو بڑے کمپلیکس نظر آتا ہے، کہ آپ کو بعض کا نظر آتا ہے کہ یار یہ بندہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، یہ کل کچھ تھا، آج کچھ ہے، یہ سوچتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، یہ عجیب کہانی، عجیب تماشا بنا ہوا ہے. وہ اصل میں تماشا تو واقعی بنا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اینالائز کرنے کی کیپیبلٹی ہے پھر وہ آپ کو تماشا بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں نا وہ اس کو تماشے کے طور پہ انجوائے بھی کرتے ہیں.
تو اسی طریقے سے آپ کے ارد گرد بھی جو معاملات ہیں گھر میں، دفتر میں، پبلک لائف میں، وہ بھی آپ کو ان اے وے بعض اوقات تماشا ہی لگتا ہے. وہ تماشا نہیں رہے گا اگر آپ کو اینالائز کرنا آ جائے، اگر آپ کو انویزیبل ویل کا پتہ چل جائے، اگر آپ کو کمپلیکسٹی آف سوشل انوائرمنٹ کا پتہ چل جائے، پھر یہ آپ تماشا کو انجوائے کریں گے، بیکاز یو ول فیل کہ یہ تو کوئی چیز نہیں، یہ تو مجھے نظر آتی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آئے گی، آپ کو نظر آئے گی. آئی ہوپ میں نے آپ کی تھوڑی سی مدد کی ٹو انڈرسٹینڈ دی نیچر آف انوائرمنٹ ٹوڈے، نیچر آف کمپلیکسٹی آف ہیومن بینگس، نیچر آف ریلیشنس، کمپلیکسٹی آف ریلیشنس. اللہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھنے کی توفیق دے. میرا خیال ہے آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے گی. ان الفاظ کے ساتھ خدا حافظ.